सुलेमान शहबाज आ रहा है, उसको एक तो ताज पहनाओ, ताज पोशी करो, शर्म का मकाम है, डूबने का मकाम है। करप्शन को हलाल, सर्टिफाइड, लीगलाइज सारे कवर दे दिए गए। माशाल्लाह से ये इतना अजीब कारनामा हाजी साहब फरमा के गए हैं ना। फलूदे वाले, पकोड़े वाले और समोसे वाले के अकाउंट में जो पैसे आए, आपकी हुकूमत में उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई और उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? ने रोलेक्स पहनी होती है, वो भी उनके अब्बा ने तोशा खाना से ली थी। या आप मीडिया में रहती हैं तो ये चीमा साहब की वजह से आपके जो हस्बैंड है उनका शफकत भरा हाथ आप पर होता है। मुझे हमेशा इसलिए महरूम रखा गया, मेरी जो डिजर्विंग कुछ पोजीशंस होती भी थी वो इन गोंगलू मोंगलू से पूछते हैं कि जी बताओ ये पैसे कहाँ से आए हैं। जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब आपकी पार्टी में रहे, फिर वो पीडीएम की जमातों को ज्वाइन भी कर चुके हैं। अब करप्ट हैं या पहले करप्ट थे? उफ, इट्स वेरी पर्सनल बट पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान अली खान। आज करप्शन के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान को 70 साल तारीख में बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा गया। सियासी अशराफिया ने और हमारे कुछ हाजियों ने मिलकर लूटा और दोनों हाथों से लूटा। और आज पाकिस्तानी पूरी कौम कर्जे के दबाव तले दबी हुई है और सांसें लेना मुश्किल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, अवाम तंग है, 2 वक्त का खाना पूरा करना बड़ा मुश्किल हुआ है। मिस मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रैली भी निकाल रही हैं और आज के दिन को इन्होंने करप्शन पर सियासतदान बात नहीं करते। आपने करप्शन के ख़िलाफ़ रैली निकालने का फ़ैसला कर लिया, बड़ा अनोखा काम किया आपने। देखिए उसकी वजह ये है कि एक तो इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिला में हम सीरीज़ ऑफ रैलीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें द मोस्ट सर्टिफाइड करप्ट माफिया आज सजदा शुक्र अदा कर रहा है। अभी मैं हमज़ा के टिकर्स पढ़ रही थी, वो कहता है कि मैं सजदा शुक्र बजा लाता हूँ। तो मैं ये कहती हूँ नैब को कि एक फ़्लोट तैयार करो, उस पर करप्शन जिंदाबाद का एक गाना बजाओ या खुद ही माइक पकड़ के नारे लगाओ और जाके करप्शन के बेताज बादशाह सुलेमान शहबाज आ रहा है, उसको एक तो ताज पहनाओ, ताज पोशी करो और साथ उसको रिसीव करते हुए ना तो उसको अपने जो है ना FIA, नैब, उनके इर्द गिर्द उनके जो है ना चक्कर लगवाओ। शर्म का मकाम है, डूबने का मकाम है। और फिर डेली मेल के ऊपर पता है क्या कर रहे हैं, सजदा शुक्र बजा लाता हूँ। भाई सबको पता है आपने कोर्ट के बाहर आपने सेटलमेंट की है और वो सेटलमेंट आपने जितना लूटा हुआ है बेदर्दी से इस मुल्क को, काफ़ी पैसा माशाल्लाह आपके पास जमा है। और अब तो आपके पैसे को मैं कहती हूँ कि DAP खाद सारी उधर लग रही है ना, रुपया की कदर गिर रही है, डॉलर बढ़ रहा है, बैठे बैठाए आप लोग माला माल, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर करप्शन ही वो नासूर है जिस पे खान साहब ने इनको NRO 2 नहीं दिया। और फिर जिस तरह से इस मुल्क के अंदर साजिश रचाई गई हमें निकाल बाहर करके करप्शन फ्री जो इस मुआशरे को करने का इस तरह से किया गया कि करप्शन को हलाल, सर्टिफाइड, लीगलाइज सारे कवर दे दिए गए कि अब जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो करप्शन करेगा, वो अपनी किसी मरियम के अकाउंट में पैसे डालेगा और अगर आपने इस पे सवाल उठाया तो साबित आपने करना, वरना आप अंदर। माशाल्लाह से ये इतना अजीब कारनामा हाजी साहब फरमा के गए हैं ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि इनको तो 21 तोपों की सलामी बनती है पूरे माफिया को। फलूदे वाले, पकोड़े वाले और समोसे वाले के अकाउंट में जो पैसे आए, आपकी हुकूमत में उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई और उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? वो हमने बता दिया है कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि NRO 2 तैयार हो रहा था और लोगों ने अपनी जो माशाल्लाह से दौलत के अंबार अरबों रुपए इकट्ठे किए हुए थे उसको कवर देना था। बड़े वैसे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने ओपनली चीज़ों को किया गया है कि यानी कि इन लोगों को अपनी इज़्ज़त, क्रेडिबिलिटी, नाम, वैल्यूज़, मोरालिटी, ये सारे लफ्ज़ इनके लिए नहीं हैं, ये हम जैसों के लिए, ये मिडिल क्लास या जो नेक साफ़ सुथरे लोग हैं उनके लिए हैं। और अफसोसनाक तरीन ये है कि वो कह रहा है कि जी खान साहब ने अपनी चोरियों से नज़र उठाने के लिए डेली मेल और ये वो। शर्म करो आप लोग, एक ले दे के पूरे मुल्क की माफिया ताकतें उनके पीछे और साबित क्या कर सके हैं कि उन्होंने तोशा खाना से एक घड़ी खरीदी और बेच दी। शर्म आनी चाहिए। ना खरीदना जुर्म था, गैर आईनी था, ना बेचना गैर आईनी था। कभी किसकी स्टेटमेंट निकलवाते हैं, कभी किसकी बेशर्म टोला। और वो गाड़ियाँ जो गैर आईनी, गैर कानूनी थी तोशा खाना से जो ले गया जरदारी, नवाज शरीफ, जिनके केसेस हैं नैब के अंदर, उन पे नहीं ये जिक्र करते। फिर उसके बाद वो जो आके छोटी सर्जरी आके जो माशाल्लाह से ज्ञान देती, तो जो उसने रोलेक्स पहनी होती है वो भी उनके अब्बा ने तोशा खाना से ली थी, औने पौने ली थी। लिहाजा बेशर्म लोग हैं और जो जितना बड़ा चोर है, जितना बड़ा झूठा है, जितना बड़ा इमोरल है, उतनी ज़्यादा वो बड़ी बढ़ के मारता है। ये इस वक्त आपके मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, बट वी हैव टू लिव
with this tragedy, but inshallah we will overcome. یہ الیکشن جو ہے یہ اس ملک کے فیوچر کو، آنے والی نسلوں کے فیوچر کا تعین کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے بعد مہنگائی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. خان صاحب نے کہا اگر 2/3 میجورٹی اگر مجھے نہیں ملتی تو میں حکومت ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اگر 2/3 آپ کو مل جاتی ہے میجورٹی تو کیا یہ مہنگائی کا جو اتنا بڑا چیلنج ہے، حکومت کے آتے ہی مہنگائی ڈبل ٹرپل ہوگی، اس چیلنج سے کیسے نپٹیں گے؟ مہنگائی کو کم کیسے کریں گے؟ ڈبل ٹرپل نہیں ہوئی، بہت زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. اور 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں صرف 8 ماہ میں. 22 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں صرف 8 ماہ میں. یہ ہے تجربہ کار ٹیم کی تجربہ کاریاں. اور اس کے ساتھ چلے ایک کہتے ہیں نا کہ جو ایکسٹریم برا وقت ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مصلحت رکھی ہوتی ہے. اب کوئی پردہ نہیں رہ گیا. کسی نے اپنے نام کے ساتھ ڈور لگایا ہوا تھا، بہت ہی جی ماشاءاللہ وہ تو کیا طلسماتی شخصیت ہے. طلسماتی یہ کہ وہ کسی سے گزارش کرے پھونکے مار کے اکانومی کو ٹھیک کرو. عالم یہ ہے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر جذباتی قسم کی شعر و شاعری سے آپ کے ملک کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ڈار صاحب نے تو ماشاءاللہ ہی از آلویز شو سٹاپر. مطلب کہ کیا 22 کروڑ عوام جو ہر وقت اللہ نبی رسول کا نام لینے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی، معیشت، ڈپریشن کو حل کرنے کا یہ وظیفہ پڑھیں. اس سے بہتر وظیفے قوم پڑھ رہی ہے، اس لیے تم لوگ ایکسپوز ہوئے ہو، اس لیے تم لوگ قوم کے آگے اللہ نے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. وظیفے پڑھ لیے جائیں، کیا پتہ بہتری آ جائے. تو آ رہی ہے بہتری، انہیں قوم کو رپیٹ کرنے چاہیے میرے خیال میں. اچھا بہتری آ رہی ہے نا. دیکھو کہ آج اگر آپ وہ انٹرویو کرنے کے لیے نکلتے ہو، ٹھیک ہے، 100 لوگوں سے آپ بات کرتے ہو تو کتنے بیٹا اس میں سے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو دو میاں آئے گا تو لگ پتہ جائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں رہ گیا. یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے. اچھا میم، ماشاءاللہ آپ کافی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، ہر جگہ آپ نظر آتی ہیں، محنت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی عہدہ ملتا ہے یا آپ میڈیا میں رہتی ہیں تو یہ چیمہ صاحب کی وجہ سے. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا شفقت بھرا ہاتھ آپ پر ہوتا ہے. تو ہونا چاہیے نا ہر ہسبینڈ کا اپنی بیوی شفقت بھرا ہاتھ اپنے میاں کا ہی اچھا ہوتا ہے. ایک تو یہ میں بتا دوں آپ کو. دوسری بات یہ میرے اوپر تو یہ الزام نہیں ہے. انفیکٹ یہ کچھ لفافہ صحافی یا جو کچھ بیچارے غصہ کرنے والے لوگ، اس کے علاوہ تو میرے پارٹی کے اندر میری اپنی وجہ شہرت ورکنگ ہے. اور بلکہ یہ تو چلے میں کیا ہی دیتی ہوں، مجھے تو سم ٹائم ہم دونوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، بیکاز ماشاءاللہ وہ بھی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے، محنتی میرے سے بھی زیادہ ہیں، کمپیٹنٹ بھی میرے سے زیادہ ہیں اپنی فیلڈ کے. تو اس میں خیر خان صاحب نے یہ بحث ختم کی ہے اس دفعہ کہ جی ایک ہی گھر میں 2 پورٹ فولیوز نہیں ہونے چاہیے. وہ بھی خان صاحب نے ختم کر دیا، بیکاز میری ورکنگ اپنی ہے، الگ ہے پارٹی کے لیے. جو بھی میں نے قربانیاں دی ہیں میری لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے، ورکرز کو بھی پتہ ہے، عوام کو بھی پتہ ہے. اور چیمہ صاحب اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں خود کرتے ہیں. یہ بیسکلی ابھی نہیں، پہلے انڈر ڈسکشن رہتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس لیے محروم رکھا گیا. میری جو ڈیزرونگ کچھ پوزیشنز ہوتی بھی تھیں، لیکن اس میں اس لیے کبھی بھی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ مجھے انکریج کیا. جب آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ ہو کہ ہاں آپ، اور وہاں اگر آپ کو عزت اور آپ کی جو آپ ڈیزرو کرتے ہو وہ مقام مل رہا ہو تو عہدے تو چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں. آئی بلیو مل جائے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، اس میں بہتر پرفارم کرنے کی کوشش نہ کرو. نہ ملے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں جو بھی ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں پارٹی کے لیے وہ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی جب اب الیکشن لڑنے کے لیے جائے گی، کیونکہ آپ نے کرپشن کے خلاف آواز بلند کی ہے، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے جن کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہوگا، کیا اس دفعہ ان کے احساسوں کی جانچ پڑتال کے بعد ان کو ٹکٹ ملے گا؟ ہاں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کسی کا فرض کریں نا، دیکھیں 2 طرح سے احساسوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ یو آر ہیونگ اے بزنس، آپ کا ایک وہ فیملی بزنس ہے، یہ جو پہلے سے آپ کر رہے ہیں، وہ بتائے، کیونکہ بزنس کے اندر تو گروتھ ہوتی ہے نا، نقصان بھی ہوتا ہے، بزنس بڑھتا بھی ہے. یعنی کہ وہ اس کی ایک ایکچوئل ایویلیویشن ہونا ضروری ہے، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں یا جو بھی ایک پروسیس کے تحت، کہ بھی فرض کریں کہ کہ میں اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے ایک پورٹ فولیو یا میں گورنمنٹ میں آئی ہوں اور اس کے بعد اچانک سے ماشاءاللہ کاروبار بھی کھڑا ہو گیا، جائیدادیں بھی بن گئی، اس کے اوپر ضرور سوال اٹھنا چاہیے. اگر ہم دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کمز فرسٹ، آئی بلیو ہونا چاہیے. پی ڈی ایم کے جماعتوں نے
علیم خان اور جہانگیر ترین پر سوالات اس کا ایک اور مجھے مزیدار قسم کا فنی قسم کا جواب آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے تو مثلاً کہ جیسے ان کی پارٹی میں کچھ کنیزیں ہیں نا، آپ ان کے حلیے ذرا شروع میں چیک کریں، فرینکلی اسپیکنگ ایٹ اے لائٹر نوٹ، ٹھیک ہے، اور ابھی ذرا آپ ان کے برانڈز کا پتہ کریں کہ کیا ان کی انکم کے ساتھ وہ چیزیں میچ کرتی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں نا، برانڈ چیز برانڈڈ ہونا پسند کرنا یہ بری بات نہیں ہے، بٹ آپ کی ایکچوئل ویلتھ ایکچوئل انکم اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے آپ کی لیونگ کے ساتھ۔ جو گاڑی جیٹ کچھ بھی آپ اون کرتے ہیں یوز کرتے ہیں، کیا آپ کا جو فائنینشیل ہیلتھ ہے اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ معاشرے کے اندر اس کی سینسٹائزیشن اتنی ضروری ہے، اس سے بھی کرپشن کا راستہ رکے گا۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی قبضہ مافیا کی وجہ سے ایک کلچر بنا ہے کہ لوگ صرف پیسے کو دیکھ کے عزت کرتے ہیں۔ ہمیں پیسے کو دیکھ کے عزت کرنی چاہیے، جس کا پیسہ جینون طریقے سے ہے کریں۔ یہاں پہ تو بڑی بڑی گاڑیاں، وہ مرڈرر ہوں، وہ قبضہ مافیا ہوں، صرف اس سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ جی کیا بات ہے۔ ہمیں سیلف میڈ قسم کے لوگوں کی، ہمیں ایمانداری سے، اس میں بہت اچھی اچھی پاکستان کے اندر ایگزامپلز ہیں جو صحیح راستے سے اللہ نے ان کو نوازا آگے آئیں۔ اس طرح کے بہت سارے بزنس کلاس سے بھی لوگ ہیں، میرے میاں خود سیلف میڈ ہیں، ہم دونوں سیلف میڈ فیملی سے ہیں نا، تو الحمدللہ اینڈ وی فیل پراؤڈ کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے ہر لحاظ سے۔ سو اس لیے اس معاشرے کے اندر دو چیزوں میں اب ہمارا اگلا رول کیا ہے۔ کرپشن کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا، اب کرپٹ لوگوں کے ساتھ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، معاشرے ہیلدی معاشرے، باہر کے معاشرے میں کسی کی کرپشن ثابت ہو جائے لوگوں نے سوسائڈس کی ہیں، کیونکہ معاشرہ ان کا، سوسائٹی ان کا بائیکاٹ کرتی ہے، ان کو نفرت سے دیکھتی ہے کہ یہ چور ہے، وہاں کیا وجہ ہے کہ ایون فیلڈ کے اندر ہم تو روز جاتی عمرہ نہیں جاتے، بیکاز ہمارے معاشرے کو کرپشن کے لیے امیون کر دیا گیا، ہمیں وہ بری لگتی ہی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ان کو سلوٹیں سلامیں پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور باہر کے معاشرے میں آج بھی کرپشن چوری اتنی بڑی برائی ہے کہ جو ان معاشروں میں لوگ رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ ان کے گھروں کے باہر ڈیلی بیسس پہ جا کے وہ ان گونگلو مونگلو سے پوچھتے ہیں کہ جی بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ چلے میرا آخری سوال ہے، جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب آپ کی پارٹی میں رہے اور کافی عرصہ رہے، کیونکہ ان پر الزامات لگاتے رہے پی ڈی ایم کے لوگ، پھر وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جوائن بھی کر چکے ہیں، ہے نا، اور اب نہیں لگاتے ہیں نا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس وقت وہ کرپٹ تھے، یا پھر اب کرپٹ ہیں یا پہلے کرپٹ تھے؟ اٹس ویری پرسنل، بٹ دیکھیں جو ان کی حقیقت آج ہے کل بھی وہی تھی، یہ بات ایک حقیقت ہے۔ اور اب میرا یہ ماننا ہے کہ بہت حد تک ہماری پارٹی کے اندر اٹس اے ریالٹی چیک کہ ہمیں جو ہمارے سلوگنز ہیں ان کے حساب سے لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہی ویلکم کہنا چاہیے۔ آخر میں کوئی پاکستانی قوم کے لیے پیغام دیتے ہیں؟ جن معاشروں نے بھی کسی بھی برائی کو سے نو کہا، جیسے طرح کرپشن کو بھی سے نو ٹو کرپشن، اور کرپشن کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مومن کی جو پہلی اور کمزور ترین نشانی ہے کہ وہ کم از کم اس کو برائی تو جانے، اس کو برا تو جانے۔ تو ہے نا، یہاں پہ لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں، پرانے زمانوں میں رشتہ کرتے ہوئے ان کی یہ سب سے پہلے چیز دیکھی جاتی تھی، کریڈیبلٹی، ٹھیک ہے، آج دولت دیکھی جاتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جو بیسک ویلیوز ہیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے اسلام کی، یا جو فرسٹ ورلڈ کے لوگ ہیں ان معاشروں کے اندر ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو قانون تو ہے، معاشرہ بھی اپنا جب کردار ادا کرے گا تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں کو فکس کریں گے۔ فکس کرنے کے دو طریقے، آئین قانون، لیڈرشپ بھی کرے گی، معاشرہ بھی کرے، معاشرہ ان سے امپریس ہو کے گاڑیوں سے نہ ہوا کرے، یہ دیکھا کرے یہ آئی کیسے ہیں، کدھر سے آئی ہیں۔ تھینک یو۔